دے ورگا پتر نہیں نبیاں دا، اس گل تے کیوں نہ مان کراں، ساڈے ذکر دا ذاق اللہ اے دی شان میں آپ بیان کراں، میں مظہر ہاں او دیاں صفتاں دا، اے کل دا کل ہے میں وانگوں، اج کوئی آکے تفسیر کرے نہیں جرت کراں۔ صلوات پڑھ دے محمد والی محمد۔ ایک اور بلندتر درود پڑھیے۔ کل اور پرسوں دو روز علامہ مرتضیٰ مہدی صاحب 8:30 سے 9 پڑھا کریں گے، اور انشاءاللہ اور پرسوں بھی ان کا ایک خطاب ہے، ایک ترہیم کی مجلس ہے، وہ 7:30 سے 8:30۔ علامہ مرتضیٰ مہدی ایک مشہور نامور شاعر کا انتقال ہو گیا تھا، انتظار حسین صاحب، ان کے اصالِ صاحب کے لیے، اور 7 سے 7:30 میری حاضری ہوگی، 7:30 سے 8:30 مرتضیٰ مہدی صاحب، اور بلند تر درود پڑھ لیجئے محمد والی محمد پہ۔ ابھی اتنے اعلانات ہیں کہ ایک اور درود پڑھ لیں محمد والی محمد پہ۔ جی ایک 8 اسی مہینے کی 8 مارچ سے 12 مارچ جناب غلام حر صاحب کی جانب سے ایک خمسہ مجالس ہے سائیں خاج کی بارگاہ میں، سرکار علامہ صاحب خطاب فرمائیں گے، علامہ صاحب کا وقت ٹھیک 9 بجے، اور ایک اور 22 جمادی الثانی 1 اپریل جناب گلفام علی حسینی صاحب کی جانب سے ہے، سرکار علامہ صاحب خطاب فرمائیں گے، جناب شوکت رضا صاحب، غلام عباس رتن، اور میں نچیز بھی حاضری دوں گا، بروز جمعہ بعد نماز مغربین 1 اپریل 22 جمادی الثانی۔ مل جل کے باواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ تاخیر کافی ہو چکی، مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، بات ان کی خود خدا سے ٹالی نہ جائے گی، اور ذکر غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی، اور مولا کائنات کے والد کو دو دعا، مولا کائنات کے والد کو دو دعا، پیغمبری ہر ایک سے پالی نہ جائے گی۔ مفسر قرآن سلطان العلماء سرکار علامہ غضنفر عباس ہاشمی صاحب کی بلا آپ کے سامنے روح زیب ممبر ہو چکے، مل جل کے استقبال کیجئے، نعرہ حیدری! شہیدان کربلا، مظلومان کربلا، اسیران کربلا، بلندتر صلوات! توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ علم
क्या कहा मैंने? अमल, इबादत, इरफान, इश्क, पांचों ऐन से शुरू होते हैं। मैं तो कह गया हूं जो कहना था। ऐन नहीं है तो इल्म नहीं, ऐन नहीं तो अमल नहीं, ऐन नहीं तो इबादत नहीं, ऐन नहीं तो इरफान नहीं, ऐन नहीं तो इश्क नहीं, बाकी रह क्या जाता है? पिछले मल्ले वालों समझ आ रही है मेरी बात? हाँ। और नकवी साहब, ज़हीर भाई सोचने वाली बात यह है, वो फजा पे भी यकीनन नशा छा गया होगा, आसमान झूम उठे होंगे, अर्श थर्राया होगा, जब खुद ऐन ने मशीयत की ऐन में ऐन डाल के कहा होगा अनल आबिद। समझ आ रही है बात? हाँ, ये तरह जब तक तुम्हारा दिल चाहे। अब ऐसा है गुलफाम के दायरा अबजद में 14 दायरे हैं हुरूफ के। मैंने नहीं बनाए, पता नहीं 14 क्यों हैं। उनमें एक दायरा अबजद है, और इसी पे इल्म जफर की बुनियाद है जो आले मोहम्मद का इल्म है, और ये अलिफ से शुरू होता है, गैन पे ख़त्म होता है। तो दायरा अबजद में ऐन 16वां हर्फ है। आबिद की 4 हर्फ है ना, ऐन 16वां हर्फ, और अलिफ पहला हर्फ अबजद, बे दूसरा हर्फ, दाल चौथा हर्फ। बस मैं कहूँगा कुछ नहीं, तुम्हारे लिए मैंने इशारा छोड़ा है, मैं आगे गुजर जाऊँगा। ये हर कोई जानता भी है, मानता भी है कि हर हर्फ अलिफ से निकला है, और ये भी कहते हैं कि खुद अलिफ नुक्ते से निकला है। पहले पर ये बात जो सर से गुजर रही है जी। और मैं उलमा उरूफ की बात कर रहा हूँ, और इल्म इल्म होता है, उसका ना कोई फिरका होता है, ना मसलक होता है, ना कोई गिरोहबंदी होती है, हैं? इल्म और हुरूफ के उलमा, चाहे वो शिया है सुन्नी है, जिस मसलक से भी उनका ताल्लुक, ये मानते हैं कि हर हर्फ की बुनियाद अलिफ है, और अलिफ खुद नुक्ते से निकला है। इम्तिदाद नुक्ता का नाम, नुक्ता 3 दफ़ा फैले तो अलिफ बनता है। अब आओ गज़नफर मलिक और इस मिंबर से नजम शाह, नजफ अशरफ के हौज़ा इल्मिया तक ज़मानत, और बुखारी हाउस के इस मिंबर से लेकर जामे अल अज़हर काहिरा बिरादरान अहले सुन्नत का जो सबसे बड़ा मरकज़ है इल्मी, वहाँ तक भी ज़ामिन तमाम उलमाए हुरूफ ये लिखते हैं कि इन्नल अलिफ़ा आदमुल हुरूफ़ वल हमज़तु मिन्हु हव्वा। पहले ये बता दूँ, एक होता है अलिफ, एक होता है हमज़ा। अलिफ एराब कबूल नहीं करता, अलिफ पे न ज़ेर लगती है, न ज़बर लगती है, न पेश लगती है। जी, अलिफ हमेशा, ये तो मबादियात नहव पढ़ने वाले तालिब इल्म भी शायद इस बात को समझ सके, अलिफ हमेशा साकिन होता है। जब जुम्बिश में आ जाए, हरकत में आए, फिर वो अलिफ नहीं कहलाता, फिर उसे हमज़ा कहते हैं, और वो भी फिर शक्ल ऐन की बना लेता है। है यानी जब अलिफ पर्दा हटाता है तो दिखाई ऐन देती।
زیادہ سمجھ آ رہی ہیں بات؟ اچھا، تو اب علماء حروف نے زید بھائی شہید بھائی کیا لکھا؟ انہوں نے ملک اور یہ لکھا کہ ان الالف آدم الحروف والحمزہ تو منہ حوا، کہ الف جو ہے وہ حرفوں کا آدم ہے، ہر حرف جو اس نے پیدا کیا ہے۔ جاگتے رہنا اگر معراج کرنی ہے تو، الف حرفوں کا آدم ہے، اور آقا جی حمزہ حوا ہے۔ آدم اور حوا ہوں گے تو اولاد ہوگی نا، حرفوں کا آدم الف۔ میرا دل کر رہا ہے نقوی صاحب اڑ جانے کو، میں جانے لگا ہوں، آنا ہے تو آنا، ورنہ میں نے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ الف حرفوں کا آدم ہے، حمزہ حوا ہے، اور یہ خود علماء مانتے ہیں کہ نقطے سے نکلا ہے الف، تو نقطہ کہہ سکتا ہے نا کہ الف نامی آدم کی مٹی میں نے خمیر کی ہے۔ جو کہنا تھا کہہ دیا، کیوں امجد؟ ہاں، یہ ہاشمی جو اشارتاً میں نے بات کی، اس میں بھی اسرار کے جہان بند ہیں۔ ہاں، اور یہ ہاں جی حضرت تم تو آ جائے ہو، پہلی مجلس میں نے بتایا تھا کہ عبادت، یعنی اللہ جہاں کہہ رہا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں، اور قرآن کے وارثوں نے اس کی تفسیر کی اے لیعرفون، یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میری معرفت حاصل کریں، یعنی اللہ نے معرفت کو عبادت کا نام دیا۔ نماز تو 5 وقت میں واجب ہے نا، اگر معرفت ہے تو تم 24 گھنٹے کے نمازی ہو۔ اور اگر معرفت نہیں ہے تو پھر ٹکر ہے، پھر ورزش ہو رہی ہے، باڈی بن رہی ہے، عبادت نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ہاں دیکھو، اچھا 5 وقت تم نے نماز پڑھ لی، عبادت کر لی، کتنا ٹائم دیں ظہیر بھائی اس کو؟ گھنٹہ دے دیں 5 نمازوں کو، تو 23 گھنٹے تو پھر تم عابد نہیں ہو۔ ایک مہینہ روزے رکھ لیے، 11 مہینے تو عبادت نہیں ہے۔ زندگی میں ایک حج واجب ہوا، باقی ساری زندگی عبادت کے بغیر چھٹی۔ اور یہ جو خطیب منبر سلونی کہہ رہا ہے انا العابد، علی کے کہنے کا مقصد یہ ہے ازل سے اوج تک اور اوج سے ابد تک پلک جھپکنے کے کروڑویں حصے میں بھی میں عابد ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ عبادت معرفت ہے، اور معرفت کرانی ہے اللہ کی، تو جس کا وجود خدا ثابت کرے وہ عابد ہے، یا جو خدا کو ڈھونڈ رہا ہے وہ عابد ہے؟ اللہ جی کرسی والے صاحبان پلے پڑھ رہی ہے میری باتیں؟ نہیں، آج کل تمہارے شیعوں میں وہ مدعیان علم پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں فلسفہ اور عرفان کی بہت مخالفت چل رہی ہے آج کل، ٹھیک ہے؟ آدھی بات سے میں شاید اتفاق کر بھی لوں کہ جو یونان کا
بے دین فلسفہ ہے، اس سے منہ موڑ لو، لیکن اسلامی فلسفے سے منہ نہیں موڑا جا سکتا، جسے فلسفہ محمد و آل محمد کہا گیا ہے۔ اور عرفان کے بغیر ہے کیا؟ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں چھپایا ہوا خزانہ تھا، میری محبت میں آیا کہ میری معرفت ہو۔ ہاں اللہ نے تو یہاں ہمیں رتی برابر بھی لفٹ نہیں کرائی کہ میری تم عبادت کرو، وہ کہتے ہیں میری معرفت حاصل کرو۔ بے دل کا دل 14 کی عبادت سے بھرا ہوا ہے۔ گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ تھکن تو نہیں ہو رہی؟ چونکہ میری طرف سے رصد ہوتی ہے طلب کے مطابق، جیسی طلب ویسی رصد ہے۔ اور اچھا نہیں، پہلے میں نے کوئی صاحب خود تمہیں کسی مسجود علم کی زبانی بتاؤں کہ ان کی نظر میں عارف کیا ہے؟ بتاؤں؟ جو چپ ہو تمہیں تو شاید پتہ ہے، اس لیے تم نہیں سننا چاہتے۔ اچھا ہاں تو پھر بولو گے تو ملے گا۔ بچہ نہ روئے، ماں دودھ نہیں پلاتی، میں ایسے دے دوں گا۔ چلو میں تمہیں رونے کو تو نہیں کہہ رہا، فقط بولنے کو کہہ رہا ہوں۔ بول کے مانگنے میں کیا آ رہا ہے؟ تمہارے مولا صادق کا فرمان، منبر کی ضمانت، حرف حرف کا، کیونکہ مجھے احساس ہے کہ مجھ سے شیعہ زیادہ حوالے مانگتے ہیں، اور انہوں نے کبھی نہیں مانگے مجھ سے، وہ میری بات پہ بھروسہ کر لیتے ہیں۔ جی سرکار صادق آل محمد فرما رہے ہیں العارف۔ اب افسوس چیز وہ آ گئی ہے سامنے کہ اس کے لیے اشرہ چاہیے الگ سے، لیکن بہرحال ترجمے پہ ہی گزارا کر لینا۔ العارف شخصہ مع الخلق وقلبہ مع اللہ، لو سہا قلبہ عن اللہ طرفت عین لمات شوقا الیہ، والعارف امین ودائع اللہ وکنز اسرارہ ومعدن نورہ، ودلیل رحمتہ علی خلقہ ومطیت علومہ ومیزان فضلہ وعدلہ، لا مونس لہ سوی اللہ، لا نطق ولا اشارت ولا نفس الا باللہ وللہ ومن اللہ، واللہ حلال زادوں کی امانت ہے، فہو فی ریاض قدسہ متردد ومن لطائف فضلہ الیہ متضود، مل معرفت الاصل وفرع الایمان۔ فرماتے عارف وہ ہے جس کا بدن مخلوق کے ساتھ ہو، دل خالق کے ساتھ ہو۔ شخصہ مع الخلق، ظاہری بدن مخلوق کے ساتھ، دل خالق کے ساتھ۔ فرماتے واللہ سہا قلبہ عن اللہ طرفت عین لمات شوقا الیہ، کہ اگر پلک جھپکنے کی دیر بھی عارف کا دل اللہ سے غافل ہو تو اس کی شوق ملاقات میں مر جائے۔ تم سے علی ہضم نہیں ہو رہا، شیعہ ہو کر دیکھ علی کا بیٹا عارف کو کہاں بتا رہا ہے کہ عارف کیا ہے۔ فرماتے ہیں والعارف امین ودائع اللہ، فرمایا اللہ کی جتنی امانتیں ہیں عارف ان کا امین ہوتا ہے۔ وَقَنْزُ أَسْرَارِهِ، عارف اللہ کے رازوں کا خزانہ ہوتا ہے۔ نہیں مرضی کے علماء سے کل رابطہ کر کے آنا، ابھی 2 مجالس اور ہیں، ابھی 2 خمسے باقی تیرے شہر میں پڑھنے ہیں، اور پھر ویسے بھی میں کوئی امریکہ میں تو نہیں رہتا نا،
میں آسمان پہ چڑھ جاؤں گا. ہاں اب پوچھنا علماء سے مجمع بازوں سے نہیں کہ غضنفر نے یہ پڑھا ہے صادق آل محمد کے حوالے سے. اللہ کے اسرار اور رازوں کا خزانہ ہوتا ہے. وَمَعْدِنُ نُورِهِ، عارف اللہ کے نور کی کان ہوتا ہے. بیٹھے ہو یا سروں سے گزر رہی ہے بات؟ ہاں معدن نور ہے، اللہ کے نور کی کان ہوتا ہے عارف. والدلیل رحمتہ علی خلقہ، عارف مخلوق پر اللہ کی رحمت کی دلیل ہوتا ہے. ومطیت علومہ، عارف اللہ کے علموں کا بوجھ اٹھانے والا ہوتا ہے. وَمِيزَانُ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ، عارف یعنی معرفت والا اللہ کے فضل اور عدل کا ترازو ہوتا ہے. لا مونس لہ سوی اللہ، سوائے اللہ کے کوئی اس کا مونس نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ اس کا دل لگتا ہی نہیں. بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ اب سر اٹھانا. تیرا مولا صادق فرما رہا ہے خریدار نہیں ہے میرے سامنے، بس اب چھیڑ جو دی ہے تو ترجمہ تو کروں گا ہی نا. 20 خریدار بھی نہیں اس بات کے. ہاں یہ تو مجھ سے پوچھ لیا کرو نا میرے سامنے کون کیا بیٹھا ہے. لا نطقا ولا اشارتا ولا نفسا الا باللہ وللہ ومن اللہ ومع اللہ. فرمایا عارف اگر بولتا ہے تو اللہ کے لیے بولتا ہے، اللہ کے ساتھ بولتا ہے. اللہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ کے لیے بولتا ہے، اللہ کے ساتھ بولتا ہے، زبان سے نہیں بولتا، اللہ کے ذریعے بولتا ہے. بڑی بات ہے سو اللہ کے لیے بولتا ہے، اللہ کے ساتھ بولتا ہے، اللہ کے ذریعے بولتا ہے، اللہ کی طرف سے بولتا ہے. ولا اشارتا، اشارہ بھی کرے عارف اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کے ذریعے کرتا ہے، اللہ کی طرف سے کرتا ہے. سر اٹھانا. ولا نفسا، عارف سانس بھی لے اللہ کے لیے لیتا ہے، اللہ کے ساتھ لیتا ہے، اللہ کے ذریعے لیتا ہے. کبھی کبھی ظہیر بھائی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وقت سے پہلے پیدا کر دیا ہے مجھے مولا نے، لیکن وہ بہتر جانتے ہیں یہی ضرورت ہوگی میری. سانس بھی لیتا ہے، ہوا کے ذریعے نہیں، اس کے ذریعے. اور یہ تو عارف ہے جس کی سانس توحید ہے، علی کہاں ہوگا؟
عارف ہے. اور وہ کہاں ہے نجم شاہ نقوی صاحب جو ممبر پہ کہیں معرفتنا معرفت اللہ, ہماری معرفت ہی تو اللہ کی معرفت. ہاں یہ محلہ کوئی ڈھیلا ڈھیلا لگ رہا ہے. اینک والے بھائی, ہاں بھائی یہی کام کرنا ہے. میں بڑا شکی مزاج بندہ ہوں. ہاں جی آگے فرماتے ہیں فہوا فی ریاض قدسہ متردد, عارف جہاں رہے اس کی قدوسیت کی باغ میں سیر کرتا رہتا ہے. وَمِن لَطَوْفِ فَضْلِهِ إِلَيْهِ مُتَزَوَّدٌ, اور عارف کے ساتھ کوئی زاد راہ نہیں ہوتا, اللہ کے لطف اور فضل کا زاد راہ ہم سفر ہوتا ہے. اور اب سر اٹھانا اور میرے گھر پھر سوچنا, ہر شخص گھر جا کے تیرا مولا صادق فرماتے ہیں وَالْمَعْرِفَةُ الْأَصْلُ وَفَرْعُ الْإِيمَانِ, فرمایا معرفت اصل ہے, ایمان بھی معرفت کی فرع ہے. جی تو ایمان کو بڑی شاید سمجھ رہا ہے. علی کا بیٹا کہہ رہا ہے ایمان فرع ہے, معرفت اصل ہے. معرفت نہیں تو ایمان نہیں, جب ایمان نہیں تو بندہ بے ایمان ہے. اب ہاشمی سعید بھائی کچھ بات ظہیر بھائی سمجھ میں آئی؟ جب میں نے عارف اس منزل پہ دیکھا, میں نے معرفت سکھانے والوں کو کہاں دیکھا ہوگا, پھر میں نے ان کے اللہ کو کہاں دیکھا ہوگا. اور اسی لیے میں کہتا ہوں جو بندہ اللہ کا جتنا بڑا عارف ہو, علی کا اتنا بڑا قائل ہوتا ہے. بلکہ مولا کی عزت کی قسم ایک بات کرتا ہوں, یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کیا ہے, تمہارے مولا کا فرمان پڑھا ہے میں نے لسان اللہ کا. فرماتے لو عرف الناس کیف خلق آدم مختلف اسنان, اگر لوگ یہ جان لیں, صرف اسی کی معرفت حاصل کر لیں کہ آدم کیسے خلق ہوا, دو بندے بھی آپس میں اختلاف نہ کریں. اب آگے کچھ نہیں کہنا مجھے. لو عرف الناس کیف خلق آدم, اگر لوگ جان لیں آدم کیسے خلق ہوا, دو بندے بھی اختلاف نہ کریں. اچھا ٹھہرو, میں دو لفظ بولوں گا, ذرا تھوڑا پڑھا ہوا ہوں, میری مدد کرنا. تم تھوڑی سی مدد کرو گے, وعدہ اتنی ساری کروں گا تمہاری. ساجد کیا مطلب ہے اس کے؟ سجدہ کرنے والا, اللہ تمہارا بھلا کرے. مسجود جس کا سجدہ ہوا, ٹھیک. ساجد سجدہ کرنے والا, مسجود. بس ایک اشارہ دیتا ہوں تمہارے مولا کی فرمان کے مقصد کا, یہاں ہے اور بہت کچھ, لیکن بس آج کی مجلس میں ایک اشارہ. مولا فرماتے ہیں اگر لوگ جان لے کہ آدم کیسے خلق ہوا, دو بندے بھی اختلاف نہ کریں. اور تم نے دیکھا نہیں اولاد آدم کہ اللہ نے آدم کو ساجد بعد میں بنایا, مسجود پہلے بنایا.
سجدہ اپنا بعد میں کروایا، آدم کو سجدہ پہلے کروایا تاکہ لوگ مفہوم عبادت سمجھ لیں۔ سامنے کی بات ہے ہاشمی، لیکن لوگ سوچتے نہیں۔ آج کے مجلس کے لیے یہ ایک اشارہ کافی ہے، پھر کبھی مولانا نے چاہا تو اور بھی ہیں سجدہ پہ۔ اچھا، اور بظاہر اس نائب کو بنایا تراب سے، سجدہ نوریوں سے کرایا۔ پتہ نہیں میں کہاں ہوں، پتہ نہیں میرے سامنے کون کیا ہے۔ آبادی میں خطاب ہے میرا، یہ جنگل میں پڑھ رہا ہوں میں، سارے ماننے والے ہیں، یہ سوچ کے بیمار بھی جمع ہیں۔ بنایا خاک سے، تراب سے، سجدہ نور سے۔ جو مشت تراب ہے نوریوں کے سجدے میں شامل، جو ابو تراب ہے تیری نماز میں آئے تو بات ہے۔ میں نے نقوی صاحب نجم شاہ بڑے بڑوں کو بھائی ٹٹولا، اکثریت کو یہ تک خبر نہیں کہ نماز میں قیام ایک کیوں ہے، رکوع ایک کیوں ہے، سجدے دو کیوں ہیں۔ اب جن کے پورے وجود پر ساری زندگی خیبر خندق کی پالش چڑھتی رہی ہے، انہیں کیا خبر غضنفر کیا بول رہا ہے۔ ہاں، جو کچھ علم کے جواہر کی خریداری کا ہنر جانتے ہو تو میری طرف دیکھنا۔ اور جو یہ ویسے تو میں ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ شیعوں کے لیے پڑھتا ہوں، شیعوں کو شیعہ کرتا ہوں، لیکن جو جملہ اب کہنے لگا ہوں میں یہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی دکھا سکتا ہوں۔ ہاں، اللہ نے فرشتوں سے کہا نا آدم کا سجدہ کرو، سجدو 100 عام، پورے 100 سال فرشتے سجدے میں گرے رہے۔ ایک روایت، بات ادھوری، تھک گیا تو ادھار کروں۔ ایک روایت ملک اور 100 سال، دوسری ہے 500 عام، 500 سال۔ یہ بھی طرفین کی کتابوں میں۔ ثم رفعوا رؤوسهم، پھر فرشتوں نے سر اٹھایا۔ راؤ ابلیسا لم یسجد ولم یندم علی عدم السجود، دیکھا کہ ایک لانتی اکڑ کے کھڑا ہے۔ اور نہ تو اس کے، اور لفظ یہ ہیں لم یسجد، سجدہ بھی نہیں کیا، ولم یندم، اور ندامت کے آثار بھی چہرے پہ نہیں۔ کون کھڑا تھا؟ ہاں سمجھ گئے ہو نا؟ سجدو شکرن، فرشتے پھر شکر کے سجدے میں گر پڑے۔ تو
کہ تیرا شکر کہ ہم نے تیرے نائب کا انکار نہیں کیا. نہیں اب بات آگے ہے, بات بلکہ چلو میں ایک حوالہ دے دیتا ہوں. برادران اہل سنت کے شورح آفاق مفسر ہیں علامہ اسماعیل حقی, انہوں نے اپنی تفسیر روح البیان میں یہی کچھ لکھا جو میں تمہیں سنا رہا ہوں. فَسَارَا لَهُمْ سَجْدَتَيْن, فرشتوں کے 2 سجدے ہو گئے, سجدۃ لِآدَمَ وَسَجدۃ لِلَّهِ, ایک سجدہ آدم کے لیے ایک اللہ کے لیے. فرشتوں نے بتا دیا کہ عبادت میں اس کے نائب کا بھی آدھا حصہ ہے. جس موج میں تھا جانا پتہ نہیں میں نے کہاں تھا. ہاں لیکن بہت سے چہرے دیکھ کر مجھے پھر کافی نیچے اڑان بھرنا پڑ گئی. اب سمجھ گئے؟ نہیں ایسا نہیں, سب کو ساتھ لے کے چلو. سمجھ میں آگئی بات؟ اچھا اوہو یہ بھی نقوی صاحب اظہر شاہ آغا جی اسی علامہ اسماعیل حقی جو برادران اہل سنت کے مفسر ہیں, انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے, چھوٹی سی حدیث ہے, مگر مجھے بڑا نشہ آیا تھا پڑھ کے, تو میں بھی اس نشے میں شریک کرنا چاہتا ہوں. کچھ پی کے نشے میں جھومنا اور بات ہے, بن پیے نشے میں جھومنا. یہ نہیں, یہ طلسم صرف 14 کی ولا میں ہے. ہاں اور وہ شراب طاہر کے کعبے کے جوف میں مصلی بچھا کے پیتے رہو, اللہ کو اعتراض نہیں, بلکہ وہ خوش ہوتا ہے. سر اٹھانا. ہاں بات ہوئی ہے کعبے کی. کعبے پر بہت کچھ حدیثیں لکھتے لکھتے وہ کہتے ہیں لوگوں نے یہ تو دیکھ لیا کہ خدائی طواف کر رہی ہے کعبے کا. مجھے طلب نظر ہی نہیں آ رہی پھر نا آج نہیں. آپ کو الگ سنا دوں گا. ہاں دیکھو نا, میں اب میری مجبوری ہے زہیر بھائی, طبیعت بھی فطرت ثانیہ ہوتی ہے, سیکنڈ نیچر اسی کو کہتے ہیں. ہاں میں اس کو یا تو اللہ اسے تبدیل کرے یا محمد والے محمد کرے, میرے بس میں تو ہے نہیں. اب میری ایک مجبوری ہے, میں باسی چہرہ دیکھوں تو مجھے آگ لگ جاتی ہے. میں کیا کروں؟ ہاں جب چہرے بس کھلے رہنے چاہیے میرے سامنے, پھر دیکھو کہ میں کہاں سے گزر جاتا ہوں. اب خدائی کعبے کا طواف کرتی ہے. میں ایک جملے میں بات ظہیر بھائی لکھوی صاحب ختم کرنا چاہتا ہوں. نجم شاہ, غضنفر سے لے کر آدم تک نبی بھی آگئے, اس میں آگئے نا, ولی بھی آگئے, وسیع بھی آگئے, شہید بھی آگئے, حتیٰ کہ میں نے فرشتوں کو بھی دیکھا ہے کعبے کا طواف کرتے ہوئے. حالانکہ یہ قبلہ ان کا ہے نہیں, ان کا قبلہ بیت المعمور ہے. پتہ نہیں یہاں طواف کیوں کرتے ہیں.
سید زیدی بہت بڑے رشتے جوڑ رکھے ہیں فرشتوں نے، بھوک لگتی نہیں، روٹیاں زمین سے مانگتے ہیں۔ اب باہر والوں ساتھ ہو بیٹھے ہو تاکہ ہے نا، بھوک بھی نہیں لگتی، روٹیاں زمین سے۔ قبلہ ان کا بیت المعمور چوتھے آسمان پہ ہے، طواف ہمارے قبلہ کا۔ اور فرشتوں سے پوچھو، اگر اللہ کا گھر سمجھ کے آئے ہو، وہ تو نوری گھر ہے اللہ کا، یہاں تمہیں کیا نظر آ رہا ہے کہ طواف کرے؟ جس کو وہ روح نظر آ جائے جو کعبے میں ہے، وہی عابد ہے، وہی نمازی ہے، حتیٰ کہ ایک دن وہ خود نماز ہو جاتا ہے۔ جلدی بیٹا، جلدی جلدی جلدی۔ ہاں چلے تو نہیں کرے میرے سامنے، تو یعنی خدائی طواف کر رہی ہے کعبے کا۔ اب جو کچھ علامہ اسماعیل حقی نے اپنی تفسیر روح البیان میں حدیث لکھی ہے، میں نے حوالہ اس لیے دے دیا، بیشک برادران اہل سنت جا کے اپنے علماء سے تصدیق کروا لینا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث ہے، کیا خدائی تو کرتی ہے کعبے کا طواف۔ وہ کہتے ہیں ان للہ عبادا تطوف بہم الکعبۃ، اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں کہ کعبہ ان کا طواف کرتا ہے۔ دروازے والوں، ان للہ عبادا، کچھ اللہ کے عبد ایسے ہیں، تطوف بہم الکعبۃ، کعبہ خود ان کا طواف کرتا ہے۔ اب یہ خود ڈھونڈو کہ کب جاتا ہے کعبہ طواف کرنے؟ کہاں جاتا ہے طواف کرنے؟ کس کا طواف کرنے؟ اللہ ہے حدیث، حوالہ بھی میں نے دے دیا۔ اس محلے والوں سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں؟ بظاہر تو دن رات ہمارے سامنے کھڑا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا سید زیدی نظروں کے سامنے بھی ہے اور اپنے مطاف کا طواف بھی کر آتا ہے۔ جب کعبہ نظروں سے غائب بھی نہیں ہوتا، باقی جگہوں پہ پہنچ جاتا ہے۔ اگر کوئی کعبے کا صدف بنا کے کعبے میں گوہر بن کے اتر آئے اور وہ کہے میں نے 40 جگہ افطار کیا ہے، تو پھر تعجب نہیں کیا کرو۔ اللہ، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ سمجھ آئی بات نہیں؟ ہاں
ابے زندگی رہی تو کل بتاؤں گا کہ تو نے اٹھک بیٹھک کو جو عبادت سمجھ لیا ہے یہ عبادت نہیں ہے. ہاں کچھ اشارے کل چھوڑوں گا حقیقت عبادت کے، مفہوم عبادت کے. ہاں کہ جس کو وہ بے دل عبادت کہے، جس عبادت کے لیے وہ بے دل دل کے در کھول دے. سمجھ آ؟ اب دیکھو کچھ چہروں پہ سوالیہ لگ گیا ہے کہ جب ہیں بے دل تو دل کے در کیسے کھولے. میں ایک دن بھائی بیٹھے بیٹھے نقوی صاحب سوچ رہا تھا کہ بھئی اللہ کو بے دل کیوں کہتے ہیں. یقین کرو ممبر پہ بیٹھا ہوں تو یوں جیسے بلب جلتا ہے نا میرے دل میں روشنی آئی. میں نے کہا دل تو میرے رسول کو دے چکا ہے، بے دل تو ہوگا ہی. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس کی تخلیق سے بھی پہلے اس نے اپنے محبوب سے محبت کی تو دل ہی دھر گیا، ہو گیا بے دل. اب ایک بھائی نے اس سے دل لے لیا، دوسرے بھائی کے پاس عین اللہ ہی نظر تھی، اس نے دیکھا یہ بے دل ہو رہا ہے. معنی الاخبار میں شیخ صدوق علیہ رحمہ نے، ایک مقصر شیعوں کے لیے حجت تمام کر رہا ہوں، انہوں نے اپنی کتاب معنی الاخبار میں لکھا ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ بے دل ہو گیا ہے تو وہ ممبر پہ بول اٹھا انا قلب اللہ الوائی، وہ بے دل نہیں، اس کا دل میں علی ہوں. بھائی دل لے لیتا ہے، دوسرا بھائی اس کا دل بن جاتا ہے. اور میں نے کہا نا وہ نماز وہ عبادت بتاؤں گا جس کے لیے بے دل اپنے دل کے در کھول دے. ہاں تو ماری ہے بس سمٹ گئی آج کی بات. مجھے خود تم سے کہیں زیادہ جلدی ہے، بڑا لمبا سفر کرنا ہے میں نے آج، اور پھر کل تمہاری خدمت میں حاضری دینی ہے، اور پھر کل بھی سفر کریں گے. 2 دن 2 راتیں مسلسل سفر میں ہے میری. سر اٹھانا میری آنکھوں میں گیا. ہاں بس میں سمیٹنے لگا ہوں بات کو. مار ہی اسی لیے ہم کھا رہے ہیں کہ ہم خود عابد بننے کی کوشش میں ہیں. اچھا ایک منٹ نجم شاہ، ایک قطرے کی کتنی زندگی ہوتی ہے؟ بڑا مشکل سوال پوچھ لیا ہے. پھر میں نے اللہ تمہیں کامیاب کرے اس میں. بھئی ایک قطرہ جو پانی کا ہو تو بس لمحے میں فنا ہو جائے گا. چلو ایک چلو کتنی ایک زندگی ہوگی، چلو قطرے سے کچھ زیادہ، حتیٰ کہ ایک گھڑا ہو، مشکیزہ ہو. اب اگر قطرے کو چاہیے نا کہ میں فنا نہ ہوں، سمندر میں مل جائے. اگر قطرہ چاہتا ہے بقا سمندر میں مل جائے، بظاہر مٹ جائے گا لیکن بقا کی سند لے لے گا کہ جب تک سمندر رہے گا وہ رہے گا. اے ورزش کر کر کے جھوٹا عابد نہ بن، اپنی عبادت محمد و آل محمد کو دے دے، نہ ان کو فنا نہ ان کی عبادت کو فنا. کسی بادشاہ کو اگر کوئی حقیر تحفہ دیا جائے جان کا خطرہ ہوتا ہے. بادشاہ کو اگر کوئی آگے گا نا جی فلاں آدمی نے بھیجا، اچھا یہ ہے میرے شاہجہاں، بلاؤ جلاد کو اور کہا جائے جی یہ آپ کے فلاں وزیر نے یہ فلاں چیز آپ کے لیے پکوا کے بھیجی ہے وہ بھی شایان شان نہیں، معمولی سی چیز ہے، چونکہ وزیر سے پیار ہے نا.
اب بادشاہ کہے گا ہاں بھائی بڑا مزیدار پکایا ہے، پیارے سے جو ملی ہے، تو میں کعبے کی چھت سے لٹک کے مر جائیں اسے تیری میری عبادت پسند ہی نہیں۔ 14 میں سے کسی کے نام لے لے، پیاروں کا نام لگ جائے گا وہ قبول بھی کرے گا۔ نہیں دے سکتے جو آپ سے لے رہے ہیں، لیکن جو ہم دیں گے اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ سب مل کے اس دعا پہ آمین کہیں کہ مولا ان کو صحت و سلامت و شہادت ان کا سایہ رہے، اور وہ ان کو اتنا دے کہ وہ دے کے نہ تھکے اور یہ لے کے نہ تھکے۔ باقی یوں دعا کرو وہ دے کے نہ تھکے اور اسے لیتے ہوئے تھکنے نہ دے، ورنہ میں تو بندہ ہوں تھک جاؤں گا۔ وہ تھکنے نہ دے۔ اور جو نعرے کا جواب نہ دے میرا مولا اس کے وقت یہی مانے۔ بچہ کھول دے اللہ سمجھ میں آگئی بات جو نہیں؟ ہاں تو بس جب ان کے نام لگا دو گے نا، تو جہاں آج یہ شہنشاہ کہہ رہا ہے انا العابد، ان کا ہو کہ انہی کے نام لگ جا، جب تو میدان قیامت میں آئے گا فرشتے کہیں گے جا العابد، وہ عابد آ رہا ہے۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں۔ بس 2 فکرے کہنے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ جس سینے میں گوشت ہے پتھر نہیں، اس کی آنکھ وضو کر لے گی۔ خون رونے والا تم میں ہے کہیں، جگہ کوئی نہ بتا سکا کہ کہاں۔ اس کی موجودگی کی یہی دلیل ہے تیرے آنسو۔ اگر وہ نہ ہوتا تو آنکھ وضو کبھی نہ کرتی۔ یہ سجاد کے اشک خونی کی زکوٰۃ ہے جو عزادار کے آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ ہاں اور پھر وہی ہے، ہر مجلس میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ فضائل میں نے روز نئی سے نئی مجلس نئے نکات پڑھنے کی کوشش کی ہے، لیکن مصائب میں مجبور ہو جاتا ہوں۔ وہی درد کی کہانیاں ہیں جو صدیوں سے دہرائی جا رہی ہیں۔ میں آج بھی یاد دہانی کے لیے درد کے تصور کا جیسے تصویر سامنے کروں گا، اور آنسوؤں کی بھیک خود مانگ لینا۔ تیرے مولا سجاد سے ابن منذر مدائنی نے پوچھا، مولا تیرے خون رونے کے سبب تو ہزاروں، لیکن سب سے زیادہ خون کس بات پہ روتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا کرے ہر عزادار میری بات سمجھ لے۔ اور میں ویسے تو ہزاروں اسباب ہیں جن کی وجہ سے تو خون روتا بھی ہے، رو سکتا بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ کون سی بات خون رلاتی ہے؟ فوارہ اگلا۔ فرمایا ابن منذر ویسے تو میں قبر میں بھی خون روتا رہوں گا، قیامت میں بھی خون روتے ہوئے آؤں گا، لیکن ایک بات جو ہے جو مجھے چین نہیں لینے دیتی، پل پل لہو رلاتی ہے، وہ یہ ہے کہ کربلا سے شام تک میری 4 سال کی معصومہ بہن نے، اللہ اکبر،
جانتا ہوں عزادار کے دل کی نرمی کو، نزاکت کو، ہاں اس لیے ہاتھ جوڑ لیے ہیں کہ زیادہ چوٹ لگے تو معاف کر دینا۔ فرمایا کربلا سے شام تک میری اس معصومہ بہن نے مجھ سے کچھ فرمائشیں کی اور خون روتا رہوں گا قیامت تک کہ میں پوری ایک بھی نہیں کر سکا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس ایک یاد دہانے کے طور پر صرف ایک، سجاد نے زیادہ بتائی ہیں، ایک بتا کے میں منبر چھوڑنے لگا ہوں۔ میں مولا مجھے بتا دیں، میں تیرے عزاداروں کو بتاؤں گا، وہ سن کے روئیں گے، ان کی بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ جب بخشش کی بات ہوئی سجاد نے کہا اب بتاتا ہوں۔ ان میں ایک ہی یہ بتائی، فرمایا شام کا بازار تھا، پھر میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو۔ ہاں کہا ابن منذر میں نے تمہیں یہ تو پہلے بتایا ہے نا کہ شمر کے شوق ہی دو تھے، یا میری پشت پہ کربلا کی تاریخ لکھتا تھا یا میری معصومہ بہن کو تماچے مارتا۔ یا میری پشت پہ کربلا کی تاریخ لکھنا یا میری معصومہ بہن کو تماچے مارنا۔ فرمایا شام کا بازار تھا، بھیڑ بہت تھی، منوں کے حساب سے میں نے لوہا پہنا ہوا تھا، کمر میری جھکی ہوئی تھی، میں تیز چل نہیں سک رہا تھا۔ شمر ملعون نے مجھے کہا تیز چل، اب میں بھیڑ کیسے ہٹاتا؟ جب دیکھا نہیں چل رہا، اب سیدہ امتی و عزادارو کلیجہ زخمی بھی ہو جائے تو للہ سجاد کے صدقہ مجھے معاف کر دینا۔ فرمایا اس ملعون نے قلم ہاتھ میں لیا، میری پشت پہ تاریخ رقم کرنا شروع کی، پہلا تادیانہ، دوسرا، تیسرا، سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرے گا۔ فرمایا میری پھپھیاں دور تھیں، سکینہ قریب کھڑی تھی، شب کی طرف دیکھ کر کہتی ہے ظالم تجھے حیا نہیں آتی؟ کربلا سے میرے بیمار بھائی کو مارنے لگا ہے، شام کے بازار تک تادیانے مارے، اب تو حیا کر، کوئی جگہ خالی ہے پشت میں۔ مولا پھر کیا ہوا سنے گا؟ سجاد نے رو کے کہا جو سلوک میرے ساتھ کر رہا تھا وہی کمینے نے سکینہ کے ساتھ میری معصومہ بہن کو۔ اللہ پکڑ لو یار، پکڑ